वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सच सवेरा मदीहा दाऊद के साथ। लाइव प्रोग्राम है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका मेरा साथ है। 846606 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। पिंडी इस्लामाबाद के बाहर से कॉल करेंगे तो 051 का इजाफी कोड लगाएंगे, नंबर हो जाएगा 05184466606। ओवरसीज़ पाकिस्तानी डायल करेंगे 009251 846606। 11 फरवरी, जैसा कि आपको मालूम है कि आज का दिन बहुत अहमियत का हामिल है। हम आज का हमारा ख़ुसूसी प्रोग्राम है ये इनकलाब ईरान जो कि 1979 को पेश आया था, 11 फरवरी 1979 को। वो जो और पूरे ईरान के जो लोग हैं, जो मुसलमान हैं, दुनिया भर के किसी भी कोने में मौजूद होते हैं, वो आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, क्योंकि आज ये इनकलाब ईरान की एनिवर्सरी है। उस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी हम मुहर्रिकात पे बात कर रहे थे कि वो क्या रीज़न्स थे जिसकी वजह से इनकलाब ईरान रूनुमा हुआ, वहाँ की आवाम के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा था। एक ऐसे माहौल की अभी हम बात कर रहे थे जहाँ पे सिफारिश चलती थी, जहाँ पे रिश्वत थी, जहाँ पे इदारों में करप्शन थी और जहाँ पे अदलो इंसाफ नहीं था, ढूंढने को भी नहीं मिलता था। और ये सब कुछ ईरान की आवाम 100 साल, तकरीबन 100 साल तक बर्दाश्त करती रही और उसके बाद इनकलाब ईरान रूनुमा होता है। यानी वो कहते हैं ना कि जुल्म सहने की भी एक लिमिट होती है और उसके बाद फिर जो है अवाम में ये शऊर आता है कि अब इंतहा हो चुकी है। नाउ दिस इज़ द टाइम जब हमें इसका रिएक्शन देना है। इस पे आज हम डिस्कशन करें हैं। मेरे जो पहले मेहमान हैं जमील कलंदर साहब, उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज़ में तमाम मुहर्रिकात को यहाँ पे डिस्कस किया। एक मसनूई माहौल के हवाले से भी अब हम बात करेंगे कि क्या वो एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट थी जिसमें लोग रह रहे थे, और अभी बात हो रही थी कि प्राइवेसी उनको नहीं मिल रही थी। प्राइवेसी जो कि आई थिंक एक हर शख्स को अपनी प्राइवेसी चाहिए है, उसका इनफरादी हक़ होता है उस पर भी। यानी आपको अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि किसी भी एक इनफरादी इंसान को भी उसकी प्राइवेसी तक फराहम नहीं की जा रही थी। बहुत सारे रीज़न्स में से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था। इस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं और हमारे आज के जो दूसरे मेहमान हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सच टीवी के सीनियर एंकर पर्सन, कभी मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए होते हैं, कभी गेस्ट जहाँ पे होते हैं वहाँ पे बैठे हुए होते हैं, लेकिन जहाँ पर भी हों, चाहे वो होस्टिंग कर रहे हों या चाहे वो गेस्ट हों, दोनों सूरतों में जनाब बड़ी मुस्तनद और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे साथ शेयर करते हैं। आप सब जान गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। अज़हर लियाबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनको भी प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी मैं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल खैरियत से, और आपकी गुफ्तगू सुन के और हशाश बशाश हो गया हूँ। अरे अभी आपकी जब गुफ्तगू मैं सुनूंगी तो मैं और हमारे देखने वाले बहुत हशाश बशाश होंगे, क्योंकि और बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा। और इल्लामा इकबाल के जो कलाम है वो भी आज हमें सुनने को मिलेंगे अज़हर लियाबी साहब से, और ऐसे कलाम जिनकी जो रीज़न बने ईरान में इनकलाब के, वो कलाम जो है वो आज हम यहाँ पे उनसे सुनेंगे और फ़ारसी में सुनेंगे। सो इसके लिए मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। अज़हर लियाबी साहब, पहले अभी जब जमील कलंदर साहब मुहर्रिकात के हवाले से बात कर रहे थे, रीज़न्स के हवाले से बात कर रहे थे, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप भी इस पर रोशनी डालें कि आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न्स थे जिसके बाद अवाम मजबूर हो गई कि नहीं अब जो है इनकलाब आना चाहिए। देखिए, इनकलाब इस्लामी ईरान की जब बात होती है तो जब भी बात होती है ये उसकी आज 36वीं सालगिरह है, तो कभी जहन इस तरफ नहीं जाता कि किसी गैर मुल्क की बात हो रही है, क्योंकि इनकलाब ईरान दरअसल जो हमारी तहजीब व सकाफ़त है पाकिस्तान की, उसकी तरफ एक किस्म का रुजू है। सही। और आपने रीज़न की बात की, अगर मुझे आप ये कहें कि आबदी साहब आप एक जुमले में इनकलाब ईरान का पस मंज़र या वजह बताएं, तो मेरा एक जुमला ये होगा कि जो वजह पाकिस्तान की क्रिएशन की थी वो इनकलाब ईरान की थी। सही। और उसकी वजह ये कि अगर मैं आपसे पूछूं या किसी दानिश्वर से पूछूं कि पाकिस्तान बनाने की क्या वजह थी, इंडिया में मुसलमान रह रहे थे। सही। बिल्कुल जो जवाब ये यहाँ पर होगा वही इनकलाब ईरान का होगा। आपने बात की कि पाकिस्तान के जो तसव्वुर के मेमार थे, आर्किटेक्ट थे, वो अल्लामा इकबाल थे। बेशक। अब आप क्या कहिए इसे कि इनकलाब ईरान के आर्किटेक्ट भी इकबाल को समझा जाता है। सही। इकबाल का कलाम था, इकबाल की फ़िक्र थी कि जिसको वसीला बनाया ईरानी रहनुमाओं ने। और ईरान में मैं आपको बताऊं बहुत से वहाँ के रहनुमा जो इनकलाब लाए, और मौजूदा और जो रहबर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई हैं,
وہ پاکستانی برصغیر پاک و ہند کے مسلمان رہنماؤں کا ذکر بالکل ایران میں اس طرح ہوتا ہے جیسے وہ ایران کے رہنما ہیں. صحیح صحیح بسر مولانا محمد علی, صحیح مولانا شوکت علی, صحیح قائد اعظم اقبال, وہ لوگ ان کا نام اس طریقے سے لیتے ہیں جیسے وہ ان کے رہنما ہیں, ان کے لیڈرز ہیں. اب جب انقلاب ایران آ رہا تھا تو ایران کی گلیوں میں, وسط ایشیا میں بھی جب انگڑائی لی اور آزاد ہو رہی ہیں وہ ریاستیں, وہاں کی سڑکوں پر بھی اقبال کا کلام پیش کیا جا رہا تھا. ابھی جو آپ نے کہا, اور میں نے پروگرام میں درمیان میں نہ جانے کہاں پڑھنا تھا, لیکن کیونکہ آپ نے ذکر کیا تو میں اقبال کی ایک بڑی طویل نظم کا صرف ایک ٹکڑا آپ کو سناؤں گا جو باقاعدہ اجتماعی صورت میں ایک لہن میں پڑھا جاتا تھا. اس میں تو وہ ظاہر ہے نہ وہ میرا وہ لہجہ نہ کچھ, لیکن میں صرف ایک وہ پڑھتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ. یہ اقبال کا کلام جو ایران کی سڑکوں پہ, شاہراہوں پہ, کریوں میں, گاؤں میں پڑھا جاتا تھا اور جس نے انقلاب برپا کیا. اقبال کہتے ہیں, اے غنچہ خوابیدے چو نرگس نگراں خیز, کاشانہ ماں رفت به تاراج غماں خیز, از نالہ مرغ چمن از بانگ اذاں خیز, از گرمی ہنگامہ آتش نفساں خیز, از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز, از خواب گراں خیز. اب میں کیا کروں کہ یہ پڑھتے ہوئے مجھ پہ بے خودی کی ایک کیفیت طاری ہو گئی ہے. اے غنچے خوابیدے, اے سوئے ہوئے غنچے جو نرگس نگراں خیز, نرگس کی نگراں آنکھ کی طرف دیکھ اور اٹھ. خیز یعنی اٹھ, میرا گھر غموں سے برباد ہو گیا ہے, یعنی ہماری تہذیب و ثقافت لٹ گئی ہے. خیز اٹھ, از نالہ مرغ چمن, مرغ چمن کی فریاد کو سن, اذان کی آواز کو سن اور اٹھ. از گرمی ہنگامہ آتش نفساں خیز, یہ جن کے سانس آتش عشق کی گرمی سے لبریز ہیں ان کو دیکھ, ان کو سن اور اٹھ. از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز, یعنی گہری نیند سے اٹھ. تو یہ وہ کلام تھا اقبال کا کہ جس نے وہاں انقلاب برپا کر دیا اور جو اسلامی تہذیب و ثقافت تھی اس سے نوجوان نسل کو جوڑ دیا. پھر امام خمینی, ظاہر ہے وہ تو سالار کارواں تھے, ڈاکٹر مطہری, ڈاکٹر شریعتی اور جو دیگر, آیت اللہ خامنائی موجودہ رہبر, انہوں نے اقبال کے کلام کو وسیلہ بناتے ہوئے نوجوانوں میں یہ جو تھا کہ ہنگامہ آتش نفساں, یعنی ان کے سانسوں میں ایک آگ بھر دی انہوں نے اور انقلاب برپا ہو گیا. صحیح. اور بے شک علامہ اقبال جن کو ہم شاعر مشرق کہتے ہیں, اور آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں کہا کہ پاکستان کا بھی خواب آپ نے دیکھا. اس ٹائم پاکستان کے نوجوان جو بڑے صغیر کے مسلمان نوجوان تھے, انفیکٹ تب تک پاکستان کا وجود نہیں آیا تھا, بنا تھا, ان کو جگانے میں علامہ اقبال نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا. اور اسی طرح سے ایران کی تحریک میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ علامہ اقبال کے یہ جو کلام ابھی عابدی صاحب نے ہمیں فارسی میں سنایا اور بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے جوشیلے انداز میں انفیکٹ ہمیں سنایا کہ اس میں جو ہے کہ اب جو گہری نیند سے وہ لوگ سوئے ہوئے ہیں وہاں سے جاگیں. اور جب میں اب ایران کی سچویشن اس ٹائم کی اور اب کی سچویشن تھوڑی سی پاکستان کی میں دیکھ رہی ہوں تو آپ کو کافی چیزیں یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہیں کہ میرٹ نہیں ہے, رشوت بہت زیادہ ہے, بہت سارے اداروں میں جو ہے وہ کرپشن ہے. آئی تھنک اب پاکستانیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی جو جتنی بھی ہماری ادارے یا پھر ہماری جتنا بھی سسٹم ہے وہ خراب ہو چکا ہے, اس کو اور ایکسٹریم پہ مت لے کے جائیں. ابھی بھی ہم ایران سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اپنی سچویشن کو بہتر بنا سکتے ہیں. عابدی صاحب ایک بار پھر سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ یہ کلام پھر سے سنا دیں. کوئی فرمائش آئی ہے. اچھا, شاید میں جو ڈاکٹر جمیل قلندر صاحب ہیں ان کا تو ماشاءاللہ اوڑھنا بچھونا فارسی اور عربی ادب ہے, تو ہم تو ان کے طالب علموں کے بھی طالب علم ہیں, تو اب میرا تو شاید وہ لہجہ بھی نہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب اگر اجازت دیں کہ اے غنچہ خوابیدے چو نرگس نگراں خیز, کاشانہ ماں رفت به تاراج غماں خیز, از نالہ مرغ چمن از بانگ اذاں خیز, از گرمی ہنگامہ آتش نفساں خیز, از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز, از خواب گراں خیز.
زبردست، بہت خوبصورت. جمیل قلندر صاحب، اس کلام کے بارے میں اقبال کی شاعری کے حوالے سے، اور اسپیشلی اگر ہم دیکھیں تو اقبال نوجوانوں سے بہت زیادہ مخاطب ہوتے تھے اور ان کے اندر ایک جوش اور ولولہ پیدا کرتے تھے. اس کلام کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور پھر اس کا انقلاب ایران میں جس طرح سے ابھی عابدی صاحب نے بھی کہا کہ لوگوں میں ایک جذبہ ابھرتا ہے اور وہ اپنی چیزوں کو، اپنی سچویشن کو سیریس ہو کے دیکھتے ہیں، اور جس طرح سے ابھی عابدی صاحب کہتے ہیں کہ ایران کی گلیوں کوچوں میں یہ جو ہے یہ کلام پڑھا جا رہا تھا. تھوڑا سا اس ماحول کو میں چاہوں گی کہ آپ ڈسکس کریں. مدیحہ داؤد، یہ جو بند سنایا گیا یہ ایک طویل نظم ہے. اچھا. اور یہ علامہ صاحب کا دیوان ہے مجموعہ شعر فارسی کا زبور عجم. صحیح. اور زبور عجم جو ہے اس کا نام جو زبور رکھا ہے وہ بھی اسی وجہ سے کہ یہ اس میں جتنی بھی نظمیں ہیں یا غزلیات ہیں وہ گا کے اگر پیش کی جائے تو ایک سماع بن جاتا ہے، رواں دواں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو نظم ہے یہ یوں ہے کہ یہ آمد ہے، آورد نہیں ہے، ایک سپونٹینیس ایکسپریشن ہے، اس میں کوئی وہ تصنع و تکلف نہیں ہے، آسان ہے اس کی بندشیں، اس کا وہ. اور انداز بڑا علامہ صاحب نے جو اپنایا ہے وہ بڑا نرالا و اچھوتا ہے. صحیح. یعنی اور واقعی یہ نظم جو ہے اور اس کے ساتھ دوسری نظم میں بھی ہیں زبور عجم میں کہ جو وہاں اس قدر یہاں وہ نہیں. اگر آپ کو کوئی یاد ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ ضرور سنائیں. میں وہ کر دے تاکہ میں یہ نظم بھی آپ کو وہ کر دوں. علامہ صاحب سے تو واقعی میری ایک نسبت بھی ہے. علامہ صاحب اس قدر جو ہے بیرونی طور پہ وہ زیادہ وہ مانے جاتے ہیں. جرمنی میں اس کا ایک گلی ہے وہ اب تک اس کے نام سے مشہور ہے. واہ واہ. روح اقبال جو یعنی وہ یہ بڑا جو ان کا مارکارہ شعر ہے، پوری نظم نکال دیں. جی جی. تو یہ ایک وہ ہے کہ اس کی جو نظمیں ہیں زبور عجم کی، اور اس نے کہا ہے کہ کہیں کبھی اس زبور عجم کو تنہائیوں میں پڑھا کریں اور اسے جو ہے وہ استفادہ کریں. صحیح. کیونکہ زبور عجم جو ہے اس میں ایک آخری جو سیکشن ہے وہ ہے محمود شبستری جو ایران کے بہت بڑے عارف تھے، اس میں ہے. میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں جی سنائیں. آپ دیکھ رہے ہیں جناب سچ سویرا، آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 846606 پہ. جمیل قلندر صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اظہر علی عابدی صاحب موجود ہیں. اسلامی ایرانی انقلاب پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. ابھی ہم اس کے محرکات کو ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ وہ کیا ریزنس ہے جس کی وجہ سے ایران کی عوام جو ہے انہوں نے محسوس کیا کہ اب جو ہے یہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، وہ لمٹ کراس ہو چکی ہے اور ایران میں جو ہے وہ اسلامی انقلاب آتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اظہر علی عابدی صاحب موجود ہیں اور جمیل قلندر صاحب موجود ہیں. فارسی میں علامہ اقبال کے جو کلام ہیں وہ بھی پڑھے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو رہا ہے. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈبل ٹریٹ، کہ آپ کو ایک طرف فارسی جو کہ بہت ایک خوبصورت زبان ہے، بہت میٹھی زبان ہے، وہ بھی آپ کو سننے کو مل رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ترجمہ اور معنی بھی ہمیں سننے کو مل رہے ہیں. جی سر. جی یہ میں کوشش کرتا ہوں. ایک چیز اور اتنے یہ نظم نکلے کہ اقبال نے، آپ کو معلوم ہے کہ اقبال کا جو ڈاکٹریٹ کا مقالہ تھا، جی جی، پی ایچ ڈی جنہوں کی، وہ بھی ایران کی تہذیب و ثقافت پہ تھا. یعنی اقبال نے جب ایران کی تہذیب و ثقافت کی بات کی تو وہ کوئی سطحی بات نہیں کی. انہوں نے اس کا بڑا مطالعہ کیا اور پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ جو اس وقت کی ایرانی تہذیب تھی، جو علماء اور دانشوروں کی تہذیب تھی، وہ دراصل اسلامی تہذیب سے جڑی ہوئی تھی. اور ان کا جیسے میں نے کہا کہ مقالہ بھی یہی تھا. تو انہوں نے بے شمار شعر اس وقت کہے. ایک اور اگر ڈاکٹر صاحب کی اجازت ہو تو انقلاب ایران کی گویا پیشین گوئی کہیے جو انہوں نے اس وقت کی کہ بڑا، جی میں وہ نکال رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، کہ نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی. آپ دیکھیے اقبال کا شعر اس وقت، نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی. تو یہ اس طرح سے اقبال نے بہت زیادہ، اور جوانان عجم کی نظم ابھی میں یہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں اس سے اپنے آئی پیڈ سے، اور پھر ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس طرح کی بہت سی اقبال کی نظمیں اور کلام ہے جو انقلاب ایران کا میں کہوں گا سرنامہ ہے.
صحیح اس سے اس کو وسیلہ بنایا گیا انقلاب لانے کے لیے. صحیح زبردست جی. یہاں پہ اور اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ علامہ اقبال کی شاعری جو ہے چاہے وہ فارسی میں ہو اردو میں ہو, ابھی ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے, اس کو سمجھنے کی, اس کو پڑھنے کی, اینڈ دین پریکٹیکلی اپنی لائف میں جو ہے یہ اس سب چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کی, کہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہماری جو علامہ اقبال کو جن کو ہم کہتے ہیں کہ شاعر مشرق ہے, اور جو نوجوانوں سے ہمیشہ مخاطب ہوتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم, اور پھر ان میں ایک جوش اور ولولہ پیدا کرتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اقبال کو پڑھتے ہی نہیں ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں, اور یہ بہت سارے ریزنز میں سے ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہماری نوجوان, جو کہ اب خیر اتنا بھی نہیں ہمیں کہوں گی, لیکن سٹل اب تھوڑا سا ہماری بھی یوتھ میں جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ جاگ رہی ہے, اسے سچویشن کو دیکھ رہی ہے, سمجھ رہی ہے, اور دین اس کے مطابق جو ہے وہ ریئیکشن بھی دیتی ہے. سچ سویرا کا لائیو پروگرام ہے, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 846606 پہ, پنڈی اسلام آباد کے باعث سے کال کریں گے تو 051 کا اضافی کوڈ لگائیں گے. ایک کالر ہے, ان کو بھی جلدی سے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے کال کریں؟ جی جی میں انم اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. آپ کا پروگرام میں دیکھی تھی, مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا, بہت انفارمیٹیو اور بہت اچھا پروگرام تھا. آپ کے گیسٹ بہت اچھے ہیں, بہت شکریہ. جو ہیں وہ بہت اچھی نالج جو ہے ہمیں فراہم کریں, لیکن آپ بھی صاحب کے آنے سے جو ہے وہ پروگرام میں ایک جوش سا آ گیا, اور ابھی جو میں نے علامہ اقبال کی نظم پیش کی وہ مجھے بہت اچھی لگی. صحیح ہے, تو کوئی فرمائش اور کرنا چاہیں گی انم؟ جی میں فرمائش کرنا چاہوں گی کہ علامہ اقبال سے اسی طرح سے اور کلام بھی ہمیں سنائیں تاکہ ہماری نالج میں اضافہ ہو. اچھا, یہ جو ہم کلام سنتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یوتھ کے اندر یہ جو کلام سن کے کیا چینج آتا ہے یا کیا میسج ہمیں ملتا ہے, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں, بیکاز آپ آواز سے کافی ینگ لگ رہے ہو. جی جو علامہ اقبال کا کلام ہے وہ جتنے بھی یوتھ ہیں ان کو پڑھنا چاہیے, اس کو سمجھنا چاہیے, اور اگر ہم اس کو فالو کریں تو ہماری جو سوسائٹی میں بھی بہت ساری پرابلمس ہیں وہ بہت ساری پرابلم سالو ہو سکتے ہیں, اسپیشلی یوتھ کو. صحیح. بہت بہت شکریہ انم آپ کا کال کرنے کا. ہم یہاں پہ ابھی علامہ اقبال کی شاعری کو ڈسکس کر رہے ہیں, اور آئی ایم شیور کہ آپ کو بہت زیادہ پسند بھی آ رہا ہوگا آج کا پروگرام, باقی بھی دیکھنے والوں کو. اور جمیل قلندر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ ایک علم کا سمندر ہے, اور اور اظہر علی عابدی صاحب جو ہیں, جو اس میں جوش جو ہے وہ ان کی وجہ سے آ رہا ہے گفتگو میں, بہت اچھا لگ رہا ہے. سر میں چاہوں گی کہ اگر آپ ہمیں سنائیں جو علامہ اقبال کا کلام میں ہے. ایک اور وہ سناتا ہوں. جی اس بھی بڑی نغمگی ہے, موسیقیت ہے. جی اور یہ بھی اکثر جو ہے وہ استعمال یہ نظم ہوتی رہی ہے اسی انقلاب میں. گویا کہ یہ انقلاب میں تمہید باندھتا ہوں کہ یہ خشکی سے شروع نہیں ہوا, تری سے شروع ہوا. صحیح. بنیاد اس کی شاعرانہ شعور اور سوچ, یعنی وہ صحرائی وہ نہیں ہے اس میں, ایک اس میں جو ہے وہ شعور اس انقلاب میں ایک نغمگی ہے, یعنی ایک میوزیکل وہ ہے. جی صحیح. آپ کی ایک نظم ہے زبور عجم میں, اس میں کہتے چو چراغ لاله سوزم در خیابان شما, ای جوانان عجم جان من و جان شما. کہتے کہ اے عجم کے نوجوانوں, کہتے مجھے اپنی اور تمہاری جان کی قسم کہ میں آپ کے خیابان میں, آپ کے گلستان میں اس طرح جلتا ہوں جس طرح لالا, گل لالا جل رہا ہوں. پھر آگے ایک بہت خوبصورت کہتے غوطہ ہو زد در ضمیر زندگی اندیشه ام تا به دست آورده ام افکار پنهان شما. یہ ایک غور و فکر کا وہ ہے. کہتے کہ میری سوچ اور فکر نے زندگی کی گہرائیوں میں غوطے لگائے ہیں, یہاں تک کہ آپ کے پوشیدہ جو افکار ہیں, جو تھاٹ اور آئیڈیا ہیں, ان کو میں نے نکالا ہے.
اچھا سر، یہاں پہ میں معذرت کے ساتھ آپ کو کہنا چاہوں گی، آپ کی اجازت سے مجھے بریک کی جانب جانا ہے، اور میں چاہوں گی کہ ہم جب بریک سے واپس آئیں تو یہ کلام جو ہے وہ ہم ڈیٹیل میں آپ سے میں سنوں اور فارسی میں بھی اس کا ترجمہ بھی سنوں. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے سر آپ کی اجازت سے، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے اور سر سے علامہ اقبال کا یہ خوبصورت کلام جو ہے وہ ہم سنیں گے. تو دیکھتے رہیں ساتھ سویرا مدیحہ داؤد کے ساتھ.